अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। रात की स्याही अपने पर फैलाए रास्ते को ढांपे हुए थी। एक घटाटोप अंधेरा के हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था और वहशत इस वक्त सड़क को वीरान किए सीना ताने खड़ी थी। ऐसे में एक मिनी वैन अंधेरे को चीरती हुई बहुत तेज रफ्तारी से गुजरी। उन दोनों को ये बात नागवार गुजरी। देखा तुमने, अब इंसानों की ये हिम्मत कि वो हमसे आंख बचाकर भागेंगे। तुम गुस्सा मत करो, हर बात को तुम अपने दिमाग पर इस कदर हावी कर लेती हो कि तुम मुझे डाइन सी लगने लगती हो। अजनास की लाल आंखों में शरारत थी। तुम भी ना, बस मेरे हर कदम को रोक देते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी हर ऊट पटांग सोच को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उठ खड़ा हो जाऊं और बेडरे इंसानों को तुम्हारी तस्कीन की खातिर रौंद दूं? अब अजनास को गुस्सा आ गया था। लेकिन मैंने कब कहा कि तुम मेरी तस्कीन की खातिर इंसानों को रौंद डालो? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि इंसान हमारे साथ ऐसे चले जैसे हम उनके साथ चलते हैं। अगर वो रास्ते से गुजर रहे हों तो हम उन्हें जगह दे देते हैं। अगर वो बैठ रहे हों तो हम उनसे किनारा कर लेते हैं। अगर वो हंस रहे हों तो हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तुम बात की बारीकी को क्यों नहीं समझती हो? वो इंसान हैं, उनकी रूहें जिस्मों में हैं, लेकिन हमारे जिस्म तो जल चुके हैं। हम तो भटके हुए हैं। हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन वो तो हमें देख नहीं सकते ना। लेकिन ये लोहे के डब्बे में गए हैं ना, ये मुझे कुछ नागवार सा गुजरा है। तो तुम इस लोहे के डब्बे का क्या बिगाड़ लोगी? अजनास ने पूछा। मैं इनमें बैठे एक एक इंसान को कच्चा खा जाऊंगी। मैं इन्हें दर बदर कर दूंगी, इनको मार डालूंगी। ये क्या समझते हैं ये मुझसे तेज भाग सकते हैं? नहीं। पाकी के चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो कह रही है वो पूरा करके दिखाएगी। अगर मैं तुम्हें ऐसा ना करने दूं तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी। मैं वापस अपनी जगह चली जाऊंगी। पाकी ने इतना कहा और अजनास को देखते ही देखते गायब हो गई। उफ, ये काम तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या करूं? पाकी तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कम अकल है। शायद मैं अपनी अकल से उसे मार सकूं। अब मुझे भी ऐसी बदअखलाक साथी नहीं चाहिए, अजनास ने कहा और वो भी भग से गायब हो गया। सड़क एक बार फिर सुनसान और वहशत सदा सी हो गई। सफेद रंग की मिनी वैन सड़क पर तेजी से रवां दवा थी। ड्राइवर सीट पर नौजवान और खूबरू वजदानी इंसान बैठा था और वो चोर नजरों से बैक मिरर से जारा को देखे जा रहा था। जानी एक सरसरी सी नजर शकीब पर भी डाली थी। वो उसकी आंख में चोली को महसूस तो नहीं कर रहा, लेकिन वो जानता था कि शकीब अपने काम से प्यार करने वाला शख्स है। उसे जरा से मतलब जरूर था, लेकिन देखने की हद तक। वो शायद उसे दिल ही दिल में अच्छा और शायद अपना महसूस करता था। वैसे अब जारा और शकीब के दरमियान थोड़ी सी नाराजगी भी चल रही थी। जानी उसी नाराजगी का फायदा उठा रहा था। बेटा जारा, जरा देखो तो क्या पुरस्रार सा मंजर है। आप इसके मुतालिक क्या राय रखती हो? फैसल शाह ने शायद जानी की हरकत महसूस कर ली थी। सर, मंजर तो वाकई काफी पुरस्रार है, मगर मुझे तो मजा आ रहा है, जारा ने शौकी से कहा। अच्छा, वैसे ये मंजर मजा देने वाला तो नहीं, डॉक्टर राशिद ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सब अंदर की बात को समझ गए थे। डॉक्टर साहब, आप हमेशा ड्रॉप सीन कर देते हैं। मैं जो भी बात करती हूँ आप हमेशा उसका उलट ही मतलब निकालते हैं और सबको हंसा देते हैं, जारा ने जिद होते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि मुझे हंसते चेहरे अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूं कि सब हंसते मुस्कुराते रहें, डॉक्टर राशिद ने कहा। वैसे जिंदगी का भी अजीब फलसफा है, कभी कोई रूप दिखाती है तो कभी कोई। हम में से अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी तो बेकार है। मुझे समझ में नहीं आता कि जिंदगी को वो बेकार कैसे समझते हैं। ये जिंदगी ही तो है जो सब कुछ देती है, सब कुछ लेती है। अगर जिंदगी में नशेब व फराज ना हो तो जिंदगी वाकई बेकार हो जाती है। लेकिन अजल से तो ये सब कुछ चल रहा है। जरा सोचो, अगर हमारी जिंदगी में से हंसी निकल जाए तो क्या बचेगा पीछे? यकीनन कुछ भी नहीं। सर्द चेहरे, बेरब जिंदगी, बेचैनी, हर एक दूसरे से लड़ता फिरेगा। यही है मेरा फलसफा। डॉक्टर राशिद ने अपना फलसफा सुनाया तो सब बेख्तियार तालियां बजाने लगे। लेकिन हमारा फलसफा कुछ तरतीबवार नहीं है। अगर तुम अपनी बातों को तरतीब दे दो तो बहुत मुतासिर करें, प्रोफेसर अख्तर ने कहा। अरे प्रोफेसर, हंसो, जिंदगी बताओ, क्या हैसियत है, क्या बेतरतीब है, डॉक्टर ने कहा तो सब एक बार फिर मुस्कुरा दिए।
کالی رات میں جانی بہت سنبھلی ہوئی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جانی کے ساتھ پروفیسر اختر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی بہت اچھا ڈرائیور تھا۔ اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اور اپنے شوق کی تسکین کرے، لیکن ڈرائیور کے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے جانی، تم ڈرائیو بہت اچھی کرتے ہو، پروفیسر نے کسی خیال کے تحت کہا۔ بس سر، خاندانی پیشہ ہے، کیا کریں۔ تم نے کہاں سے سیکھا؟ سر، خاندانی پیشہ ہے، ظاہر ہے میرے باپ نے ہی مجھے سکھایا ہوگا۔ اچھا، اب سمجھ گیا، پروفیسر نے کہا تو جانی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ روڈ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی روڈ پر نظر پڑی تو بے اختیار بریک لگانے پر مجبور ہو گیا۔ روڈ پر ایک دوشیزہ کھڑی تھی۔ بریک زور سے لگنے کی وجہ سے سب تقریباً جھٹکے سے آگے رہے۔ کیا ہوا جانی؟ زارا کے منہ سے بے اختیار گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ وہ سامنے لڑکی کھڑی ہے۔ جانی نے گھبراتے ہوئے آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو، بلی کے خواب میں چھچڑے۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا تو سب کے خوفزدہ چہرے ایک دم کھلکھلا اٹھے۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دیکھو آگے، جانی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر جب آگے کو دیکھا تو لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر کھولی، پھر بند کی، پھر کھولی، لیکن بے سود، آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ جانی نے حیرانگی سے وین آگے بڑھا دی۔ دیکھو جانی، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچے وہ چیز اس کے ذہن میں گھس جاتی ہے۔ میں تمہاری آنکھ میں چولی محسوس کر چکا ہوں، تبھی میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹ ضرور ہوگا، فیصل شاہ نے کہا تو زارا نہ سمجھتے ہوئے شکیب کو دیکھنے لگی۔ لیکن سر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی اور سامنے کھڑی تھی، جانی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اب ہر کوئی اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، ڈاکٹر نے ایک بار پھر جملہ کسا۔ ماحول پھر سے خوشگوار ہو گیا۔ سر، ایسا ہوتا کیوں ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے نقشے بنانے لگتی ہے؟ زارا نے سوال کیا۔ دیکھو بیٹا، انسانی ذہن دو قسموں پر ہوتا ہے، ایک شعور اور ایک لاشعور۔ جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، یہ شعوری ہے۔ اس سوال کی گونج جو آپ کے ذہن میں گھر کر رہی ہے، لاشعور ہے۔ ہم بعض اوقات عجیب حرکتیں کرتے ہیں، وہ سب لاشعوری طریقوں سے ہوتی ہیں، ورنہ شعوری دماغ تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتا۔ فیصل شاہ نے تھوڑا سا سانس لیا۔ سب ہمتن گوش ان کی بات سن رہے تھے۔ جانی بھی اب غور کر رہا تھا۔ اب دیکھو، جانی ہی کی مثال لے لو، یہ کچھ دیر پہلے بیک مرر سے آپ ہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شعوری طور پر ایسا نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے شعوری طور پر اس بات کا علم ہے کہ وہ ایسی حرکت کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ وہ اپنے ذہن اور دل کے ساتھ اندر ہی اندر جنگ کیے ہوئے تھا۔ کبھی اس کا شعور جیت جاتا تو کبھی لاشعوری طور پر وہ تمہیں دیکھ لیتا، اور گاڑی ایک بار پھر جھٹکے سے جانی نے روک لی۔ اف خدایا، ایک تو جانی کو اتنی رات گئے لڑکیاں کہاں سے نظر آنے لگیں؟ ڈاکٹر راشد نے جھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ابھی بھی وہ لڑکی میرے سامنے ہے، لیکن ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پروفیسر نے سوال کیا تو جانی لاجواب سا ہو گیا۔ چلو تم میری سیٹ پر آؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں، پروفیسر نے کہا، اور جانی نے واقعی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر آپ بھی خیال سے چلائیے گا کہیں۔ نہیں، یہ سگریٹ نہیں پیتا۔ ڈاکٹر راشد نے یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ گاڑی ایک بار پھر رواں دواں تھی۔ پاکی نے دوبارہ جانی کو چکما دے دیا۔ اب وہ مکمل طور پر تیار تھی کہ وہ اپنے پہلے ٹارگٹ کو ہٹ کرے۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ تیرتی ہوئی نیا پلان بنا رہی تھی۔ اسے اجناس کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے اجناس کو پہلے وار کے بعد کچھ اس طرح باندھ دیا تھا کہ وہ اور اس کی طاقتیں کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ پاکی نے اپنی نظروں سے کوسوں میل دور تک دیکھنے کی کوشش کی، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی، اور جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ بھی اسے مل گئی، یعنی کہ ایک ٹوٹا ہوا تناور درخت۔ اس نے اپنی رفتار بڑھائی، جلد از جلد درخت تک پہنچنا چاہتی تھی۔ جانی اپنی حرکت کے پکڑے ہو جانے پر شرمندہ تھا اور اب نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا، اور اسے رہ رہ کر فیصل شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر نکلے اور کوئی تناور درخت پٹک کر اس کے سر پر مار دے۔ اس نے کسی خیال کے تحت اسکرین کے پار دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ایک تناور درخت واقعی ٹوٹ کر گرنے والا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہینڈ بریک کھینچ ڈالی۔ گاڑی چرچراتے ہوئے ایک گول دائرے میں گھوم گئی۔ سب کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ خبیث انسان، کہ تم نے کیا کیا؟ زارا کے منہ سے گالی کے ساتھ چند الفاظ نکلے۔ وہ جانی نے گھبراتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی نظریں درخت پر گڑ گئی۔ درخت ہولے ہولے زمین پر گر رہا تھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ پر بچھ گیا۔ اف خدایا، شکر ہے تیرا۔
جانی مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم واقعی اچھے اور اعلیٰ ظرف انسان ہو، زارا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ پروفیسر نے کہا اور نہ چاہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اس سے پہلے کہ کوئی اس کے اس قدم کے بارے میں پوچھتا کہ آیا وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ درخت خود بخود روڈ سے اٹھا، سیدھا ہوا اور اس کا موٹا تنا پروفیسر کے طرف بڑھا اور ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے پروفیسر اختر کو رون ڈالا، اپنے ساتھ لے گیا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ گاڑی میں سب سے پہلی چیخ زارا کی بلند ہوئی۔ سب حیران نظروں سے اس جگہ کو دیکھتے رہے جہاں چند لمحے پہلے پروفیسر اختر کھڑا تھا، لیکن اب وہاں صرف اس کے خون کے چھینٹے اور گوشت کے کچھ لوتھڑے پڑے تھے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ ناممکن سی بات ہے، بھلا ایک درخت ایک انسان کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ شکیب نے لاشعوری طور پر کہا، اور واقعی سب میں جیسے جان سی آ گئی ہو۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ سب میری بات سنیں غور سے، اپنے دماغ کو آزاد کر دیں، سب خیالات نکال پھینکیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس بات پر زیادہ زور مت دیں، حملہ آور نے ہمیں پہلے 2 مرتبہ وارننگ دی تھی۔ جانی سچ کہہ رہا تھا، وہ غلط نہ تھا، ہم غلط تھے۔ اسے واقعی کوئی لڑکی نظر آ رہی تھی اور ہم اسے غلط سمجھ بیٹھے۔ جانی ہمیں معاف کر دینا، ہم سراسر غلطی پر تھے، فیصل شاہ نے کہا، اور سب نے گویا اس کی بات مان لی۔ اب ڈرائیونگ کون کرے گا؟ جانی نے پوچھا۔ تم اور کون؟ جی نہیں، میں اس واقعے کے بعد بہت گھبرا گیا ہوں، اب مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوگی۔ چلو میں کرتا ہوں، شکیب نے کہا اور ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلا۔ شاید پھر کوئی درخت اس پر حملہ نہ کرتے۔ ذرا خیال سے چلانا شکیب، سارا نے کہا تو جانی نے مایوسانہ نظروں سے شکیب پر ایک نظر ڈالی۔ اپنے دل سے یہ خیال نکال دو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، فیصل شاہ نے جانی کو آہستگی سے کہا۔ امید پر دنیا قائم ہے، ڈاکٹر راشد نے خوبصورت جملہ کسا تو کھچا ہوا ماحول اچانک خوشگوار ہو گیا۔ اجناس کا چہرہ غیظ و غضب سے بہت بھیانک لگ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑی پاکی کے چہرے پر شدید مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ دیکھا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کی رات میں تم کو آزاد ہونے نہیں دوں گی۔ تم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو پاکی، تم غلط کر رہی ہو، تم معصوم لوگوں کو تنگ کر کے بہت برا کر رہی ہو۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی باز آ جاؤ، اجناس نے کہا تو پاکی کا قہقہہ بلند ہوا۔ تم باز آنے کی بات کر رہے ہو، یہ آج کی رات تو نہیں ہو سکتا، پاکی نے کہا اور ایک دم غائب ہو گئی۔ اجناس نے بے بسی سے چھت کو گھورا اور گھورتا رہ گیا۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکی اس کو ایسا چکمہ دے گی کہ اس کی ساری طاقتیں مفلوج ہو کر رہ جائیں گی اور وہ ایک عام انسان کی طرح ہو کر رہ جائے گا۔ پروفیسر اختر کی موت سے سب سہم گئے تھے۔ شکیب بھی ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتا تھا، وہ بہت محتاط انداز میں اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ سب کی نظریں سامنے ویران روڈ پر گاڑی کی لائنوں کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی۔ وہ شاید پھر کسی ناگہانی آفت کے منتظر تھے یا پھر اس نے آنے والی آفت کے لیے مکمل تیار ہو رہے تھے۔ ارے سب کے سب چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی ہلا گلا کرو یار، کچھ کرنا چاہیے۔ جانی تم بتاؤ کیا کریں؟ ڈاکٹر راشد نے ماحول کے سناٹے کو ختم کرتے ہوئے باآواز بلند کہا۔ چھوڑیے سر، بس اب تو اللہ اللہ کیجیے، نہ جانے کون سی آفت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ ارے تم تو مایوس ہو گئے یار، ایسا نہیں کرتے، ذہن پر ان چیزوں کو حاوی نہیں کرتے جن کا وجود اس دنیا میں ہے تو صحیح، لیکن وہاں ہے جہاں انسانی قدم نہ ہو۔ ہمیں مثبت سوچو، بس یہ خیال کرو کہ اگر تم ان چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو پھر وہ بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، فیصل شاہ نے کہا۔ لیکن جانی مطمئن نہ تھا۔ لیکن سر، میں اس بات کو کیسے تسلیم کر لوں، کیونکہ پروفیسر اختر نے تو بظاہر ان چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر آخر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو گیا؟ اگر اس سیٹ پر میں ہوتا تو یقیناً اب میری جگہ پروفیسر یہاں ہوتا اور میں خون میں لت پت روڈ پر کہیں دور پڑا ہوتا، جانی نے سرد لہجے میں کہا تو زارا کو کپ کپی چڑھ گئی۔ جانی خوف خدا کرو، ایسی باتیں مت کرو، جن سے کفر کی بو آتی ہے، زارا نے کہا۔ لیکن موت تو برحق ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک عام سا نوجوان ڈرائیور نہ ہو بلکہ ایک سلجھا ہوا اور ذہنی طور پر تیار کیا ہوا شخص ہو۔ زارا ایسے کسی شخص کو زچ نہیں کرتے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ موت کو اس طرح تسلیم کرتا ہے جیسے کوئی بھیانک سپنا۔ لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کیا کرو، جذباتیت میں اول فول مت بولا کرو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔
فیصل نے ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے اپنا شاگرد کو ڈانٹا۔ سوری سر، کوئی بات نہیں، اتنا کہہ کر وہ جانی کی طرف مڑا۔ ہاں جانی، موت برحق تو ہے لیکن تم اس کا تصور غلط لے رہے ہو۔ کیا خبر تمہاری موت کسی مقدس جگہ پر ہو، یا کیا خبر تم شہادت نوش فرما جاؤ۔ لازمی تھوڑی ہے کہ ہر انسان بھیانک موت کا مزہ چکھے۔ اور فیصل شاہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ گاڑی ایک بار پھر رک گئی۔ شکیب کا ہاتھ اب ہینڈ بریک پر تھا۔ کسی کو کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑی کیونکہ روڈ پر سامنے گاڑیوں کی لائٹوں میں ایک نوجوان لڑکی کو ایک شخص بری طرح مار رہا تھا۔ ارے یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے، روکنا چاہیے اسے، شکیب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا تو جانی نے اس کے ایک کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ سر، بہتر ہے آپ نہ جائیں، شاید یہ بھی کوئی گورکھ دھندا ہو، نظر کا دھوکہ ہو۔ نہیں، انسانیت پر ظلم ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا، شکیب نے کہا اور دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ شکیب پلیز مت جاؤ، زارا نے روکنا چاہا۔ ارے پگلی، کچھ نہیں ہوتا، سب تمہارا وہم ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا، بس ان کا مسئلہ حل کروا دوں۔ اتنا کہہ کر شکیب باہر آ گیا، دروازہ بند کیا اور سیدھا ان کی طرف چل پڑا۔ اب یہ واپس نہیں آئے گا، جانی کے منہ سے نکلا تو زارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سب کسی فلم کے سین کی طرح شکیب کو چلتا دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک وہ لڑکی میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ اس نے اس شخص کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر اٹھا لیا اور ان کو اس بری طرح زمین پر پٹخا کہ اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ چیخ اتنی لرزا دینے والی تھی کہ ڈاکٹر راشد جیسا بڑھ بار شخص بھی ٹہل کر رہ گیا۔ روڈ پر خون کا جیسے کنواں نکل آیا ہو، ہر گزرتے لمحے خون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شخص کے سر سے خون بہہ بہہ کر روڈ پر بہنے لگا۔ شکیب ان سے تھوڑی دور کھڑا حیرانگی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اب خون آہستہ آہستہ بہتا ہوا شکیب کے جوتوں کو تر کرنے لگا، اور پھر جیسے اچانک خون میں حد بندی ہو گئی ہو، وہ وہیں سے اوپر کو بڑھنے لگا۔ ایک دائرے میں اتنا خون بڑھتا دیکھ کر حیران ہوتا شکیب پیچھے کو مڑنے لگا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اس کے قدم جیسے منجمد ہو گئے، نہ ہی وہ آگے کا رہا اور نہ ہی پیچھے کا۔ خون لمحہ بلمحہ بڑھتا ہوا اس کے گھٹنوں تک آ پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھی زہرا کا دل ڈوب رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ بھاگ کر شکیب کو اس خون کی آبشار سے باہر نکال لاتی۔ زہرا کا یہی حال نہ تھا، ڈاکٹر راشد سمیت فیصل شاہ اور جانی بھی حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اچانک خون کی آبشار جیسے اور بڑھ گئی، لمحہ بھر میں خون گھٹنوں سے رانوں تک اور رانوں سے پیٹ اور پیٹ سے کاندھوں تک پہنچ گیا، اور کاندھوں سے منہ تک، اور ایک دم سے شکیب خون کی ندی میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی میں بیٹھے افراد میں سے کوئی باہر نکلتا، خون کا آبشار گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جانی کو جیسے ہوش آ گیا، وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک دم سے گاڑی کو پیچھے کی طرف بھگانے لگا۔ وہ واقعی ایک قابل ڈرائیور تھا۔ جہاں سب کے آسان خطا ہو چکے تھے، وہاں وہ بہت ہی تندہی سے گاڑی بیک ڈرائیو کر رہا تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی لمحے بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے خون کا آبشار غائب ہو گیا۔ جانی نے سکھ کا سانس لیا اور گاڑی روک لی۔ زہرا میڈم، ہوش میں آئیے، بلا ٹل چکی ہے۔ جانی نے زہرا کے کاندھے کو پکڑ کر ہلایا۔ ہاں ہاں، وہ خون کہاں گیا؟ شکیب کہاں گیا؟ کیا شکیب مر چکا؟ زہرا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں زہرا، ایک اور تلخ حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پروفیسر کے ساتھ ساتھ شکیب بھی ہم سے روٹ گیا۔ بس اب صبر کرو، اللہ ہم پر رحم کرے۔ فیصل شاہ نے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ حقیقت میں دماغی طور پر بہت مضبوط تھا، لیکن اب کی بار جانی نے زیادہ مضبوطی دکھائی۔ شاید اس کا رقیب کھو جانے کی خوشی تھی، یا پھر زہرا کو پا لینے کی خوشی تھی۔ ایک بار پھر پاکی اجناس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو، میں نے دوسرے انسان کو بھی مار ڈالا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایک دم ان سب کو مار سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، ان سب کو علیحدہ علیحدہ ماروں گی۔ حقیر انسان، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اجناس کی رگ رگ میں آگ دوڑ گئی۔ تم آخر اتنی کمینی کب سے ہو گئی؟ تمہیں کیا مل رہا ہے ان معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کر؟ وہ مسافر ہیں، انہیں جانے دو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے تسکین آتی ہے ان کو مار کر، مزہ آتا ہے۔ اب دیکھو، میں ایک بار پھر مار کر آ رہی ہوں۔ اور باقی ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اجناس نے بے بسی سے چھت کو گھورا اور گھورتا ہی رہ گیا۔ اب آگے کا راستہ بہت خطرناک ہے، کیا کرے؟ جانی نے کہا۔ مجھے یہاں کے ایک اور راستے کا علم ہے، ہٹو، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ اور ڈاکٹر راشد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے گاڑی پیچھے کو موڑی اور واپس چلنے لگا۔ جانی اب پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ زہرا کے پاس بیٹھنے کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔
لیکن زارا کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے کوفت کھا رہی ہے۔ اس کے پاس نہ بیٹھنا چاہتی تھی لیکن ڈر کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ زارا پلیز، خوف کو پرے پھینکو، سہم کر نہ بیٹھو، جانی نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سہمی اچھی نہیں لگتی۔ لو، اتنے ہارر ماحول میں تم رومانس کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر راشد نے پھر جملہ کس ہی دیا اور جانی جھینپ گیا۔ جانی، میری نظر میں تم ایک عظیم انسان ہو، فیصل شاہ نے کہا۔ راشد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شخص میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے اور آپ اسے عظیم انسان کہہ رہے ہیں؟ زارا زچ ہو کر بولی۔ بیٹا، یہی تو اصل بات ہے۔ دراصل یہ تم سے سچا پیار کرتا ہے، سچا پیار۔ وہ تمہیں کسی بھی حالت میں ناخوش نہیں دیکھ سکتا۔ میری مانو تو سوری سر، یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں کسی کی بھی دخل اندازی مناسب نہیں سمجھتی۔ زارا نے فیصل شاہ کی بات کاٹ دی۔ بدتمیزی کرنے والے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر راشد نے پھر جملہ کسا۔ ماحول کی خفگی چند لمحوں کے بعد دور ہو گئی، لیکن پھر ایک دم ہی وہی پہلے والا خوفناک اور بھیانک ماحول آن ٹپکا۔ ڈاکٹر راشد کو ایک دم خون کی الٹی آ گئی اور اسٹیئرنگ اس سے بے قابو ہو گیا۔ گاڑی رفتار میں تھی اور روڈ سے نیچے اتر گئی۔ ان سب کو دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی اور ڈاکٹر ارشد کا سینہ اس زور سے اسٹیئرنگ پر لگا کہ ان کے منہ سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور چند لمحوں میں ہی وہ بھی انہیں چھوڑ گیا۔ فیصل شاہ کے سر پر زبردست چوٹ لگی، شاید اسکرین کا کانچ ٹوٹ کر ان کے سر پر لگ گیا تھا، شاید اس کا سر دروازے سے ٹکرا گیا تھا۔ جانی نے بہت زور سے زارا کو دبوچا ہوا تھا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ آئے، اور ہوا بھی ایسے ہی، صرف زارا ہی زخمی نہ تھی، جانی کو بھی معمولی خراشیں لگی تھی۔ جانی، تم زارا کی حفاظت کرنا، فیصل شاہ نے اتنا کہا اور ان کا سر ڈھلک گیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بس یہیں تک دے سکے۔ اب کیا کریں؟ زارا کی ڈری ڈری سہمی آواز نکلی۔ اس کا حلق سوکھ گیا۔ ہمیں وین چھوڑنی پڑے گی۔ مگر وین چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ کہیں بھی، جنگل بہت گھنا ہے، رات کے بقیہ 2 گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد یہ سحر انگیز رات ختم ہو جائے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارے میں تمہارے ساتھ ہوں، جانی نے کہا، اور زارا کو جیسے واقعی حوصلہ سا مل گیا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے اور ایک سمت کو منتخب کر کے چلنے لگے۔ زارا جانی کے کردار پر سوچ رہی تھی۔ جانی نے اسے واقعی پریشان کر دیا، کیونکہ سارے ٹور کے دوران وہ اس سے ایسے ملتا رہا جیسے وہ کچھ جانتا ہو، کچھ اور قسم کی حرکت۔ لیکن اب وہی جانی ہے جو تنہائی میں اس کا بہترین عطالیق ہے، شفقت سے بھرپور، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے رہا۔ جانی، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ زارا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بہت اچھی، بہت صحیح، اور پلیز زارا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دو، تم بس خاموشی سے چلتی رہو، مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے، بس اب تم خاموش رہو۔ کیا یہ وہی جانی ہے جو بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا؟ زارا حیران رہ گئی۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ خاموش رہو؟ اب بتاؤ میری جان، کیسی ہو؟ میں ان میں سے 2 کو اور مار آئی ہوں، باقی بچے 2 ان کا بھی خاتمہ کر دوں گی۔ باقی نے اجناش کے غضب زدہ چہرے کو اور غضبناک کر دیا۔ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ جب تک اس کمرے میں کسی انسان کے قدم نہیں پڑیں گے تم آزاد نہیں ہوگے۔ اور اجناس کا دماغ واقعی کھل گیا۔ وہ اندر ہی اندر کسی غیبی طاقت سے ہم کلام تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان 2 بچے ہوئے انسانوں کو اس کمرے کا رخ دکھا رہی تھی، اور پھر جیسے اس کے چہرے پر طمانیت سی پھیل گئی، گویا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 2 انسان صحیح راہ پر چل پڑے۔ اس نے پاکی کو باتوں میں لگا لیا۔ جانی، کیا ہم صحیح راستے پر ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ شاید، بہرحال گھوم پھر کر ہمیں 2 گھنٹے گزارنے ہیں، صبح کی پاں پھوٹتے ہی ہم اصل راستے کو چلے جائیں گے۔ ارے وہ دیکھو، غالباً وہ کوئی کوٹری بنی ہوئی ہے، زارا نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، چلو آؤ، جانی نے خوشی سے کہا، لیکن کہ یہ کوئی دھوکہ نہ ہو، نظر کا فریب نہ ہو۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دونوں اس طرف چل دیے۔ ہر گزرتے لمحے ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، انجانے خوف سے ان کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ دروازہ بھی کھلا ہے، وہاں پہنچ کر زارا نے کہا۔ ہاں آؤ اندر چلے، جانی نے کہا اور اپنا قدم دروازے کے چوکھٹ کے اندر ڈال دیا، پھر دوسرا قدم بھی ڈال دیا، اور پھر ایک دم کمرہ انجانی روشنی سے روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں جانی نے 2 ہیولوں کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھا۔ وہ ہیولے آپس میں لڑ رہے تھے۔ جانی حیران سے کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ زارا ابھی بھی خوفناک منظر دیکھ رہی تھی اور ڈر رہی تھی۔ دونوں طرف سے آگ نکل رہی تھی
اور ایک دوسرے پر پڑ رہی تھی، اور بالآخر ایک حولہ سمیع بوس ہو گیا اور دوسرا حولہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ زہرا کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ وہ پیچھے کو بھاگنا چاہتی تھی، لیکن جانی نے اس کی کلائی اس مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی کہ وہ ہل نہ سکی۔ گھبراؤ نہیں انسان، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارا رفیق ہوں۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ جانی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم اپنا خوف دور کرو، اس کے بعد میں تمہیں ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اور واقعی جانی جیسے ایک دم حشاش بشاش ہو گیا۔ زہرا بھی اب سنبھل چکی تھی۔ اجناش اب ان کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا۔ اجناش نے ساری تفصیل جانی کو سنا ڈالی۔ جانی واقعی حیران تھا کہ وہ بچ نکلا۔ صبح کی پاں پھوٹ رہی تھی اور اجناس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ زہرا کو بحفاظت شہر پہنچا دے گا۔ موبائل کی گھنٹی بجتی رہی اور جانی موبائل اسکرین پر نمبر دیکھ کر مسکراتا رہا، اور بالآخر کافی دیر بعد اس نے کال ریسیو کی۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ ارے میں کہاں تنگ کرتا ہوں، حکم کیجیے جناب، کب آ رہے ہو؟ بس راستے میں ہوں، کوئی کام؟ آتے ہوئے مننے کے نیپی ضرور لے آنا۔ اوکے جناب۔ اچھا جلدی آ جاؤ۔ سنو زہرا، جانی نے کہا، تم بہت اچھی ہو۔ دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے زہرا نے موبائل بند کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔